ब्रेक के बाद एक दफा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि FIA जो है हरकत में आ गई है और CDA के हवाले से एक बहुत बड़ा CDA के जो मगरमच्छ CDA के अंदर बैठे हुए थे और करप्शन का बाजार गर्म करके रखा हुआ था। एक CDA के अंदर गोरख धंधा जारी था फाइलों के नाम से। इसी हवाले से मेरे साथ आज मौजूद है शेख यासिर शहजाद। मैं इनसे बात करूंगा कि जो FIA ने ये कार्रवाई किया, इस हवाले से आपके पास कौन सी ऐसी खबरें हैं कि FIA की ये जो कार्रवाई थी किस हद तक कामयाब रही है? आप समझते हैं कि अब CDA के जो करप्ट ऑफिसरान थे उनके नाक में नकेल डाल दी गई है? साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो बात यह है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये ऐसे ही है जैसे गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाला काम किया गया है। 10 अफसरान का नाम तो ले लिया गया, CDA के करप्ट 10 अफसरान का नाम तो उसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन ये फाइलें बनी कहाँ पे, कैसे बनी, किसने खरीदी, उन मुतासरीन से किसने उन फाइलों को खरीदा और उन मुतासरीन के साथ कैसे फ्रॉड हुआ कि उनसे खाली फाइलें लेके प्लाट कैसे तैयार हुए, अभी तक जो FIA वहाँ पे इंक्वायरी नहीं करना चाह रही, क्योंकि जो ये बोगस फाइलों का माफिया ये इतना मजबूत है कि इन्होंने अपना सारा धन जो है सिर्फ CDA के एहलकारों पे डाल दिया है। तो आपने जो की, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो ये कि राना फरहान जो इस सारे ग्रोह का सरगना है, ये FIA की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसको इस FIR में ले लिया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं अमल में आई उसकी। अब देखना ये है कि जिस FIR हुई है उस FIR में क्या, जिससे वो जिन मुतासरीन की फाइलें थी उनसे ये फाइलें खरीदी किसने, उन फाइलों को खरीदने के बाद क्या ये फाइलें उसी बंदे ने आगे फरोख्त की, जिन डीलरों ने इसको खरीदा क्या उन डीलरों ने अभी तक उनको बुलाया गया है कि ये आपने बोगस फाइलें किनसे खरीद के किस तरह ट्रांसफर कराई, जो उसके अलाटी हैं, जो उसके बाद के अलाटी हैं, क्या उनको बुला के उसके अंदर शामिल किया गया? जब तक ये सारी कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगा तो रैकेट जो है वो गिरफ्तार नहीं होगा। पूरा रैकेट जब नहीं खुलेगा, जब तक पूरा रैकेट जो है वो उनके सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक ये ऐसे ही है कि जिस तरह आपको पता है पहले भी एक FIR हुई 5 फाइलों के ऊपर, उसमें वो जमानतों में चंद दिनों में जमानतों में रहा हुआ, ये वही रैकेट दोबारा एक्टिव हो गया कि उन्होंने देखा कि ये तो कुछ भी नहीं है, चंद दिन अंदर और बाहर और करोड़ों रुपए का चूना लगा दो। तो मैं ये भी समझता हूँ कि FIA को और CDA, अगर CDA चेयरमैन साहब अगर मिल के ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें, CDA से भी वो चीज़ें वहाँ तक जाएं, CDA के जो सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, मेंबर स्टेट है, अगर उनको मुकम्मल तौर पे रहनुमाई करें तो मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा FIR हो जाएगी, इतना बड़ा मामला बन जाएगा कि तमाम रैकेट जो है वो बेनकाब हो जाएगा। अच्छा साकिब सलीम कुरैशी साहब, आप मुझे बताएं कि जैसे शेख यासिर शहजाद ने ये कहा कि अगर ये रैकेट जो है अगर इसके ऊपर FIA पूरी तरह कार्रवाई करती है तो एक बहुत बड़ा ये करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या आपको लगता है कि CDA के अंदर बैठा हुआ जो माफिया वो इतना मजबूत है, या उनके गठजोड़ कहीं ना कहीं जो FIA के अफसरान हैं या उनके आगे भी वो बेबस नजर आ रहे हैं? क्या आपको इस हवाले से कुछ लगता है अभी तक जो कार्रवाई हो चुकी है? मैं यही कहूँगा आपको सैयद साहब, ब्रेक से पहले भी हम एहतसाब के अमल की बात कर रहे थे, नैब की आपने बात की थी, नवाज शरीफ के एहतसाब की आपने बात की थी। तो बात यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि एहतसाब होना चाहिए और अक्रॉस द बॉर्डर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि CDA जिसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, लेकिन यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब कहते थे इट्स कैपिटल डाकू अथॉरिटी। आज इस कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जिस तरह की बदनमानियाँ, करप्शन हो रही है, जिसका शेख यासिर शहजाद ने भी अभी जिक्र किया है, जिन फाइलों का प्रोसेस उन्होंने बात किया है, सवाल तो यही है कि बुनियाद जब तक नहीं पकड़ी जाएगी तब तक इस इमारत के टॉप फ्लोर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। FIA ने कार्रवाई का आगाज जरूर किया है और उसने कार्रवाई का आगाज ऊपर से किया है, वो ऊपर से नीचे आने के इरादे मगर उसमें नजर नहीं आते, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यही है कि CDA के अफसरान जो करप्ट, जिन्होंने ये फाइलें बना के बेची हैं, जिन्होंने ट्रांसफर करवाई, कुछ ट्रांसफर हो रही थी और ऐसा नहीं है कि अभी भी ये काम खत्म हो गया, काम आज भी जारी है। अब से 2 दिन पहले 3 दिन पहले हुमा की 2 फाइलें उस पर हमने रिपोर्टिंग की थी और उसको भी हमने चेयरमैन CDA की नोटिस में लाया, उसके बाद उन फाइलों को रोका गया, जिसमें प्लॉट नंबर 1335 और 1375 है। ये हुमा का नया सेक्टर शुरू हो गया, इससे पहले I11 I12 के अंदर बैकडेट्स में काम होता रहा, अपनी सेक्टर D13 में जिस तरह काम हो रहा है। तो FIA की कार्रवाई का आगाज जरूर हुआ है। आज मैं आपको बताऊं कि मैं खुद पर्सनली FIA में पेश हो रहा हूँ रोजाना की बुनियाद के ऊपर, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं, DG वकार चौहान साहब से मुलाकातें हुई हैं। अब यहाँ बड़ी अजीब सी बात यह है कि या तो अफसरान जरूरत से ज्यादा मासूम है या उन्हें मासूम बनाया जा रहा है।
یعنی CDA سے جو ریکارڈ جو جعلی اور بوگس پلاٹ کی الاٹمنٹ کمپلین میں نے خود کی ہے ایز اے کمپلینر, ان کا ریکارڈ فراہم کیا ہے, وہی ریکارڈ CDA سے ان کے پاس آتا ہے, تو ان کو ریکارڈ سمجھ نہیں آ رہا تھا. بہرحال چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ FIA متعلق ضرور ہوا ہے لیکن اس طرح متعلق نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. اچھا شیخ یاسر شہزاد صاحب, آپ اور ثاقب سلیم قریشی صاحب لمحہ بلمحہ CDA کی کرپشن کو بے نقاب بھی کرتے آ رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ نے الزامات کے حوالے سے صحافت کی ہو, بلکہ آپ نے ایک پروف کے ساتھ, ایویڈنسز کے ساتھ, ہم نے خود دیکھا کہ میڈیا کے سامنے لے کر آئے. تو شیخ صاحب یہ ایسی کیا بات ہے کہ جب آپ لوگ پروف بھی لا رہے ہیں, ہر چیز FIA کے آگے کہہ لیں کہ ٹیبل کے آگے آ کے رکھ رہے ہیں, تو پھر کاروائی یہ ست روی کا شکار کیوں ہے؟ دیکھو ثاقب کی بات پہ میں تھوڑا سا متفق نہیں ہوں. وہ اس لیے متفق نہیں ہوں کہ دیکھیں FIA جو ہے اس کو جو بات پتہ لگنی ہے اس نے اس سے ہی کاروائی شروع کرنی ہے. اصل میں CDA جو جس طرح وہ کہہ رہے کہ اسد عمر کہتے رہے, پیپلز پارٹی کہتے رہے کہ یہ ڈاکو اتھارٹی جو ہے, تو اسی طرح یہ لوگ جو اصل میں جو کرپٹ مافیا ہے, جو یہ بوگس فائلوں کا دھندا کرتے ہیں, جو یہ کیا کہتے ہیں یہ فائلوں کو تیار کرتے ہیں, تیار کر کے ون ونڈو پہ لے کے آتے ہیں, یہ لوگ ان کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں اب جو آپ یہ جو پرچہ ہوا ہے 1701, ایسی 9 فائلیں ہیں جو 1 سال سے FIA کی انکوائری میں لگی ہوئی ہیں. اب وہ جو فائل 1701 نمبر جو پکڑی گئی ہے, کبھی آپ دیکھیں کہ یہ فائل خریدی کس سے ہے, اور جس نے خریدی ہے اس سے پوچھا جائے بھائی تم نے کس سے لی ہے, اور جس نے اس کو دی ہے اس سے پوچھا جائے کہ لاٹھی کون تھے. جب آپ, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے چین کو پکڑنا, یہ بڑا ایزی وے ہے, ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. جب آپ ایک چیز خریدتے ہیں, اسٹام ہوتے ہیں, اس میں کوئی آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے, سب چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ 1701 ٹرانسفر کس نے کی, 1701 ٹرانسفر کی ذوالفقار جنیجو نے. جب ذوالفقار جنیجو نے ٹرانسفر کی, اس ٹائم وہ ایڈیٹ میٹنگ تھا, جو ہم 1 سال سے یہ بات کر رہے ہیں. یہ جو 9 فائلیں پکڑی گئیں یہ ذوالفقار جنیجو کے دور میں یہ ٹرانسفر ہوئی ہوئی ہیں. کیوں نہیں اس FIR میں ذوالفقار جنیجو کا نام لیا گیا, کیوں ون ونڈو کو بالکل نکال دیا گیا جہاں پہ یہ سارا بوگس دھندے کی شروعات اور آخرت ہوتی ہے, جہاں پہ یہ سارا دھندا جو ہے ختم ہوتا ہے. آپ D13 کی مثال لے لیں, D13 کی فائلیں نہیں ملتی. ڈائریکٹر سیکورٹی کی خاموشی کا حال دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ان سے سوالات پوچھتے ہیں اور وہ جناب ان کے نمبر بند کر دیتے ہیں, ان کو بلاک میں لے دیتے ہیں. کیوں, کتنے پیسے چلے گئے ہیں, کیوں یہ چیز جو ہے آگے بند کی جا رہی ہے, کیوں یہ گورکھ دھندا بند نہیں ہونے کا نام لے رہا. جیسے ثاقب نے کہا کہ پہلے I12, پھر I11, پھر D13, پھر E13, اب ہومک اسلام آباد اور I12 دوبارہ شروع سٹارٹ ہو گیا ہے. منظور عباسی کے 2 مہینے کے اگر آپ ریکارڈ نکالیں, جیسے ہم پیچھے ٹھیک کے کہتے رہے کہ ذوالفقار جنیجو کے نکالے, اب ہم کہہ رہے ہیں منظور عباسی کے جو 2 مہینے وہ ایڈیٹ میٹنگ ہے, واللہ اس کا ریکارڈ نکال لیں, اس میں آپ کو 50 پہلے بوکس مل جائیں گی. تو جب یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں, کیوں ان ڈیلر مافیا, پچھلی دفعہ بھی ہاتھ نہیں لگا تھا. پچھلی دفعہ جو آپ کو شاید سینیریو یاد ہو ثاقب, آپ کو یاد ہو, وہ 5 والوں پہ جب پرچہ ہوا, ایک کرندہ پکڑا گیا, اس کرندے کا کس کے ساتھ تعلق ہے, اس کرندے نے جناب کہہ دیا فائلیں میرے پاس تھی, میں نے اس کو ساڑ دیا, گم کر دیا, کیس بند. آپ دیکھیں D13 کی فائلیں دیکھیں, آپ D13 کے معاملات چیک کریں, پیچھے زمین کوئی نہیں, 1.5 پونے 2 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے, کوئی بندہ بولنے والا نہیں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب ہم یہ خبریں جب ہم لوگ اصل میں بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ کہانی ہے, یہ بات ہے, تو لوگ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں, لوگ ہمیں تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پیچھے پتہ ہی ہے کہ میرے پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا, مجھے دھمکیاں بھی لگ رہی ہیں, مجھے میں تو صاف کہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ان کے ذمہ دار یہ جو مافیا ہے, یہ ان کا ذمہ دار ہے. اور مجھے ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا, لیکن میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی حقائق لے کے آئیں گے. اب اگر آپ لوگوں نے FIA نے اگر کوئی ہمت کر ہی لی ہے, وقار چوہان صاحب نے ہمت کی ہے, پوری FIA نے نہیں کی. وہ آئے اور انہوں نے ایک لیٹر لکھا CDA کو, اور انہوں نے اس میں لکھا, کیبنٹ کو لیٹر لکھ کے لکھا کہ یہ جو CDA ہے میرے کارڈ دینا ہی نہیں چاہتی. آپ وہ لیٹر کی کاپی نکالیں. وقار چوہان کو میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں, جس نے ایک اچھی کاوش کرتے ہوئے یہ FIR کرائی ہے. آج بھی یہ ثاقب کا D13 کا لگا ہوا ہے, 38 نمبر, 39 نمبر, 40 نمبر, D13 3 کی 92 اسٹریٹ کی میں نمبر دے کے بتا رہا ہوں, پلاٹس ہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں اگر یہ زمین نکال دیں,
اور جن ناموں سے یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے پیچھے ان بندوں کے نام لینڈ میں کیا پورے پاکستان میں ایک ایک مرلہ زمین نہیں ہے. یہ کتنا ظلم ہے. اور جب تک ڈائریکٹر سیکیورٹی کو یہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا یہ گورکھ دھندا بند نہیں ہو سکتا. ثاقب سلیم قریشی صاحب پروگرام کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے فلاز ہیں اگر FIA ان کو کور کر لے تو CDA کے اندر بیٹھے ہوئے مگر مچھوں کو ہم بے نقاب بھی کر سکتے ہیں اور ان کو کڑا احتساب بھی ان کا ہو سکتا ہے. دیکھیں میں وفاقی جو تحقیقاتی ادارہ ہے وہ ظاہر انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس کو ہم ویزا کے کلاس کو کیا دیں گے وہ خود ان کو پتہ ہے کہ تحقیقات کا آغاز کیسے کرنا ہے. لیکن اصل چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے یاسر صاحب نے بھی کہا کہ جو کرپشن کے جو مافیا کے جو بادشاہ ہیں جنہیں بادشاہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ جی وہ پورے CDA کو چلا رہے ہیں, اور میں تو واضح طور پر کھل کے کہہ رہا ہوں کسی کو پرابلم ہے تو آپ کے تمام ڈپارٹمنٹس کھلے ہیں, تمام ادارے کھلے ہیں, آپ جائیے میرے خلاف کوئی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں وہ کروائیے, آپ کو جس طرح بہتر لگتا ہے آپ وہ کروائیے, لیکن خدارہ تحقیقات وہاں سے شروع کریں جہاں یہ کرپشن کے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حصہ اوپر تک جاتا ہے. یہ مجھے بار بار کہنا پڑا ہے ممبر سٹیٹ نوید دلائی صاحب, اس میں کہیں نہ کہیں ان کی انوالومنٹ ہے, کیونکہ جب ان کے روم میں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو ہمیشہ وہاں ڈیلرز کا ایک گروہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. آپ ڈائریکٹر سیکیورٹی کے روم میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ہمیشہ سے ڈائریکٹ جو ڈیلرز ہیں ان کو ایک گروہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. CCTV کیمراز نکال لیجئے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جو FIA میں یا تو نامزد ہیں یا پھر انہوں نے ان لوگوں سے جو نامزد ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ سارے کام کیے. یاسر صاحب نے ڈیلرز کے نام لیے ہیں, کچھ ڈیلرز کا اشارہ کیا, میں ان کے نام بھی لے لیتا ہوں. سب سے بڑا اس وقت بلو ایریا میں بیٹھا ہے یہ بکار صاحب جو ڈیلر ہیں. یہ کس طرح بھائی چیزیں بیچ رہے ہیں, یہ علی نواز عوان کے بھائی کو چونا لگا کے کیوں کاروائی اب تک چیئرمین CDA نے لی ہوئی. جب ایک فائل CDA سے چوری ہو جاتی ہے تو شیخ یاسر شہزاد کے خلاف بھی پرچہ ہوا تھا, اور وہ پرچہ بھی مطلب پرچہ کیا ہوا تھا, مطلب پرچے کے دعوے کیے گئے تھے کہ ہدایت دی گئی پرچہ ہوگا. لیکن جب CDA سے پلاٹ نمبر I11 کے جو جن پہ کانجنڈم ہوا, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, پلاٹ نمبر 279 اور 477 وہ فائلیں جہاں سے چوری ہوئی, جہاں سے غائب ہوئی, میری کمپلین سے پہلے وہ فائلیں موجود تھی, کمپلین کے بعد غائب ہو گئی. ڈائریکٹر سیکیورٹی کے پاس جواب نہیں ہے, منان صاحب کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کیوں ڈیلنگ اسسٹنٹ سوال کے جواب نہیں لیتے, آپ کیوں نہیں پوچھتے ان سے کہ ریکارڈ کہاں گیا ہے, پھر آپ سفارشیں کرواتے ہیں, پھر آپ دھمکیاں دیتے ہیں. اب آپ آئیے لائن سے بھی باہر نکل آئے. شیخ صاحب نے جیسے کہا کہ D13 کی بات کہ میں خود اس کا کمپلینر ہوں اور میں مستقل طور پر اس کو فالو کر رہا ہوں, اس کے زمین کے ریکارڈ, اس کی فرد سب انہوں نے جعلی بنائی ہوئی ہیں. اور یہ میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام کی توسط سے کہ اگلا پڑاؤ جو ہے وہ اقبال خان کی طرف ہے, اور انشاءاللہ اقبال خان کی جو پٹواری ہیں ان سب کو بھی نقاب کریں گے, ان سب کو بتائیں گے کس طرح انہوں نے فردیں بنائی, کیسے فردوں پہ دستخط کروا کے کیسے کیسے جعلی کے والے پلاٹ فراہم کیے گئے. لیکن ابھی معاملہ رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی یہ معاملہ FIA میں ہے, اب یہ معاملہ FIA سے ہم نیب میں جا رہے ہیں. نیب میں بھی درخواست دی میں تقریباً 3 مہینے ہو گئے, لیکن اس کو فالو اپ نہیں کیا بیکاز آف FIA. اب ان کے احساسے بھی کھلوائیں گے. بہت شکریہ شیخ یاسر شہزاد صاحب, ثاقب سلیم قریشی صاحب. لیکن شیخ یاسر شہزاد صاحب پروگرام کے آخری سیکنڈز کے اندر اگر آپ کچھ پیغام دینا چاہیں تو وہ CDA کے حوالے سے وہ عوام کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں میں عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ کچھ بھی خریدنے سے پہلے ضرور دھیان کریں. یہ مافیا جیسے انہوں نے نام لے لیا, میں ہمیشہ نام لینے سے کتراتا رہا ہوں, اور ثاقب ذرا تھوڑا بلنٹ صحافت کرتے ہیں, بول دیتے ہیں, میں نام لینے سے ہمیشہ گھبراتا رہا ہوں. آپ یقین مانیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ شکر ہے دیر آیا درست آیا, رانا فرحان جیسا بندہ جو اس مافیا کا ایک مین سرگنا تھا, اس کو FIA جب تک FIA نے اس کو نامزد تو کیا, میری بات کی انہوں نے, اس بات کو مان لیا کہ رانا فرحان جو ہے اس کا سرگنا ہے. اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاتا جاؤں, یہ جو فائلیں پکڑی گئی ہیں اس میں جو عرفان احمد صاحب اور سلام شاہ صاحب, انہوں نے وہاں پہ کہہ کے دے دیا ہے کہ یہ میرے سگنیچر نہیں ہے. اور یہ دیکھیے گا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ان کے سگنیچر نہیں ہے تو ہماری بات اور درست ہو جائے گی کہ فائلیں بھی رانا فرحان کے گھر بنتی نہیں. تو میں یہی دوبارہ کہوں گا کہ اگر یہ جو آپ لوگوں نے یہ گند ختم کرنا ہے اور یہ جو گورکھ دھندا ہے بند کرنا ہے تو 3-4 لوگ ہیں, عتیق ڈیلنگ اسسٹنٹ, گلزار ڈیلنگ اسسٹنٹ, اور یہ اعلیٰ کار ہیں ڈائریکٹر سیکیورٹی منان کے. ان 3 بندوں کو آپ ہٹا کے دیکھیں کیسے گورکھ دھندا بند ہوتا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب تک CDA کو جو ہے یہ جو قبضہ مافیا ڈیلرز کے چنگل سے آزاد نہیں کروایا جا سکے گا تو اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ کڑا احتساب ہو سکے گا. ہمارا مقصد کرپشن کو بے نقاب کرنا ہے. کرپشن جہاں بھی ہوگی ہم اس کو بے نقاب کریں گے, راہ راست کے ذریعے ہم کریں گے براہ راست کرپشن کے
چیئروں کو. تو اب آپ پہ یہ فرض بنتا ہے کہ اس آواز کو اٹھائیں, پارلیمنٹ پہ لے جائیں, چیف جسٹس اس پہ سوموٹو لیں, تاکہ CDA کے اندر بیٹھی ہوئی کالی بیڑوں کو بے نقاب کیا جا سکے. اگلے پروگرام تک